औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट, हाज़िर हूं अपने नए वीलॉग के साथ एक छोटे से वक्फ़े के बाद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। जी 3-4 बड़ी ख़बरें हैं जो आपके गोश गुजार करनी हैं। जी हाँ बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन जो 22 जुलाई को हुआ, जो कि एक कंट्रोवर्सी की सूरत में तब्दील हो चुका है, जो एक मुतनाज़ा इलेक्शन बन चुका है, और जिसके हवाले से आर्टिकल 63A के तहत आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में PTI ने अपना केस, अपनी पिटीशन फ़ाइल की हुई है। मामला ये मुख्तसरन कि जब पंजाब के वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ तो हमज़ा शहबाज जो अभी अबूरी वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनको जो है वो 179 वोट मिले, और जो परवेज़ इलाही हैं जो स्पीकर पंजाब असम्बली है, जो उनके मद्दे मुकाबिल थे उम्मीदवार PTI के और काफ लीग के, उनको जो है वो 186 वोट मिले। जी हाँ बिल्कुल, उनको जो है वो PTI के वोट, अराकीन के वोट मिला के और काफ लीग के 10 वोट मिला के उनको जो है वो 186 वोट मिले। लेकिन क्योंकि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को ये ख़त लिखा था कि मेरे अराकीन, काफ लीग के अराकीन जो हैं वो किसी भी पार्टी को PTI के उम्मीदवार को, परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे, और उनको हिदायत दी गई थी कि वो अगर वोट देंगे तो हमज़ा शहबाज शरीफ को देंगे। लेकिन चूँकि उन्होंने जो है वो वोट जो है वो परवेज़ इलाही को दे दिए पार्टी सरबराह की हिदायत के ख़िलाफ़, इसकी वजह से जो है वो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देते हुए काफ लीग के 10 वोट सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की आड़ में, जो कि डी सीट होने वाले अराकीन 20 अराकीन के हवाले से आया था PTI की पिटीशन पे, जिस पे इंतखाब भी हो गया, और उसमें से जो है वो 16 अराकीन जो है वो PTI के दोबारा आ गए हैं, जीत गए हैं। 4 सीटें जो है नून लीग को मिली। उस फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी स्पीकर ने काफ लीग के परवेज़ इलाही को जो है वोट डाले गए थे उनको रिजेक्ट कर दिया। इस तरह से उन वोट्स की तादाद जो है वो 176 हो गई, और उन्होंने जो है हमज़ा शहबाज को विनिंग कैंडिडेट फॉर द स्लॉट ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। वज़ीर आला मुंतखब हो गए हमज़ा शहबाज 179 वोट लेके। इस तरह से 176 वोट जो है वो परवेज़ इलाही को मिले और 179 वोट जो है वो हमज़ा शहबाज को मिले। इसी बुनियाद बनाते हुए PTI जो है रातों रात जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री चली गई, और आपने देखा ये मनाजिर भी मीडिया पे आए कि PTI के कारकुनान ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के, जो एक मुक़द्दस इमारत कहलाती है कानून में, उसकी दीवारें फलांगी, और वहाँ पे आपने देखा कि वहाँ पे रजिस्ट्रार भी आ गए, वहाँ पे अमला भी आ गया, जजेस की डायरेक्शन भी आ गई सुप्रीम कोर्ट के, और रातों रात उनकी पिटीशन को जो है वो ले लिया गया, वहाँ पे टेकअप कर लिया गया। उसके बाद उस पर नंबर भी लग गया, और सुबह उस केस की 23 जुलाई को जो है लाहौर रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत भी हो गई। अब ये मामला ये है कि 2 दिन से मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में मेन प्रिंसिपल सिटिंग पे जो है ज़ेर समाअत है। उसमें जो है वो मामला काफ़ी हद तक, समाअत में काफ़ी हद तक जो है वो आ गई है, काफ़ी हद तक जो है उसमें दूरी आ गई है, काफ़ी हद तक जो है मामला चल चुका है। लेकिन उसमें जो है वो ये हुआ है कि जो ये बेंच जो बना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, उस बेंच पे जो है वो इत्तेहादी जमातों ने बशमुल वफाकी हुकूमत ने जो है वो एतराज़ कर दिया है, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई 2 दिनों में इत्तेहादी जमातों के कायदीन की जानिब से, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन शामिल थे, उनके अराकीन शामिल थे। उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की कि इस मामले को जो है वो आगे क्लियर करने के लिए, इसकी तशरीह के लिए फुल कोर्ट बना दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बना दिया जाए, ताकि मामला जो है वो क्लियरिटी के साथ सामने आ जाए। और 3-4 जजेस जो हर इसी किस्म की पिटीशन पे, जो PTI की पिटीशन होती है ख़ास करके, उस पर जो 3-4 जजेस आके बैठ जाते हैं और उनकी समाअत करते हैं, फिर फ़ैसला PTI के हक़ में आ जाता है। तो उन्होंने ये कहा है कि इस मामले पे जो है वो डिस्ट्रस्ट करते हैं, इस मुतल्लिका बेंच पर फुल कोर्ट बना दिया जाए। लेकिन कल हमने देखा कि इस बेंच ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो बेंच है, उसने जो है वो फुल कोर्ट की जो इस्तदा थी, जो दरख्वास्त थी इत्तेहादी जमातों की जानिब से, उसको डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और कहा कि फुल कोर्ट की इस मौके पर ज़रूरत नहीं है। और प्ली ये ली गई कि चूँकि जो है वो जजेस जो है वो सारे जजेस जो हैं वो प्रिंसिपल सिटिंग यानी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता, और यही बेंच जो है वो इसकी सरबराही, इसकी समाअत करेगा। लेकिन इसमें साथ ही साथ आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक लेटर भी जो है वो ज़ेर गर्दिश है, मीडिया पे भी आ गया है। उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 2 इजलास हो चुके हैं इस्लामाबाद में, जिसमें उन्हें जो है मदऊ नहीं किया गया एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैंडेटरी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में हर जज जो है, मुअज़्ज़िज़ जज जो है वो बैठेगा, उसकी मीटिंग अटेंड करेगा,
था, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اعتراض سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی جو اگلا اجلاس جو ہونے والا ہے وہ یعنی کہ کل 27 جولائی کو ہونے جا رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کا. تو یہاں کی یہ جو پلی جو لی گئی ہے کہ سارے ججز جو اسلام آباد میں موجود نہیں، یہ پلی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیٹر کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بینچ جو ہے وہ کہ میرے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ میرا بھی تعلق اسی فریٹرنیٹی سے، اور ساتھ ہی ساتھ موجودہ صدر سپریم کورٹ بار اور سابق جو 5 صدور ہیں سپریم کورٹ بار کے، انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے تاکہ عدلیہ پہ، تاکہ ججز پہ، سپریم کورٹ آف پاکستان پہ یہ سوال یا نشان نہ آئے کہ وہ کسی پارٹی کے حوالے سے خاص کوئی فیور رکھتے ہیں یا انہیں فیور دینا چاہتے ہیں. کیونکہ اب یہ کامنلی یہ ایک عام شہری بھی یہ بات کر رہا ہے بینچ کے بننے کے حوالے سے، جو بینچ بنتا ہے تو کامن شہری یہ کہتا ہے کہ اس بینچ کے بننے سے یہ فیصلہ آئے گا. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جب یہ معاملہ جو ہے فل کورٹ کا جو ہے وہ ڈسمس ہوا، تو اتحادی جماعتوں نے یہ کل اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اس بینچ پہ اور عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا ہے. اور یہ ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ہماری فل کورٹ کی استدعا ریجیکٹ کی ہے تو ہم اس بینچ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ ورڈنگ یوز کی ہے مولانا فضل الرحمان نے. تمام اتحادی جماعتوں نے بشمول پیپلز پارٹی، وفاقی حکومت، نون لیگ، مولانا جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان پارٹی، MQM، دیگر جو چھوٹی بڑی جماعت اتحاد میں شامل ہے، کولیشن گورنمنٹ، ان سب نے جو ہے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا ہے. اور جو ہے وہ اب جو ہے وہ آج بھی سپریم کورٹ میں اس حوالے سے سماعت جاری ہے. اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ 2015 کا سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے جو کہ جو ہے وہ میجورٹی نے فیصلہ دیا تھا، 15 رکنی نے، اور 8 رکنی ججز نے یہ فیصلہ دیا تھا میجورٹی سے کہ جو پارٹی سربراہ ہوتا ہے اسی کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں اور وہ ہی اس قسم کا اختیار استعمال کر سکتا ہے، اور وہ پارٹی کے اراکین کو، قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کو ہدایت دیتا ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا. یہ 2015 میں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں یہ معاملہ جو ہے وہ ہیلڈ کیا جا چکا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. اور اس 8 رکنی ججز میں جو آج کے موجودہ چیف جسٹس ہیں بندیال صاحب، وہ بھی موجود تھے. اب یہی دیکھنا ہے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. یا تو 2015 کا وہ فیصلہ صحیح تھا، یا جو ابھی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے 20 اراکین کو جو ڈی سیٹ کیا، جو چیئرمین PTI عمران خان کی ہدایت کے برخلاف انہوں نے ووٹ دیا تھا حمزہ شہباز کو پچھلے وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں، جس میں تقریباً جو ہے 200 کے قریب ووٹ ہو گئے تھے حمزہ شہباز کے. لیکن چونکہ لیٹر لکھا تھا اسد عمر نے کہ پارٹی چیئرمین کی ہدایت کے برعکس انہوں نے ووٹ دیا ہے، لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. اور سپریم کورٹ نے اس میں اپنے فیصلے میں ہیلڈ کیا کہ بالکل پارٹی سربراہ ہدایت دیتا ہے. لیکن یہاں کے یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ایک نقطہ یہ آ گیا ہے کہ اس قسم کی ہدایت پارٹی سربراہ دیتا ہے یا پارلیمانی کمیٹی دیتی ہے. اب اس نقطے کو صرف ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن جب سپریم کورٹ کے 2 فیصلے آلریڈی موجود ہیں، 2015 کا جو خاص کر کے جو فیصلہ ہے جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، جس کی گونج آج سپریم کورٹ میں ہے، اس میں موجودہ چیف جسٹس بندیال صاحب خود موجود تھے. اب وہ کس طرف جاتا ہے اس معاملے کو، بڑا ٹیکنیکل کوشچن سپریم کورٹ کے سامنے آ گیا ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح اور کانسٹیٹیوشن کو اپیل کس طرح کیا جائے گا. اسی طرح سے جو ہے وہ عائشہ گلیلائی کا ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں بھی یہ ہیلڈ کیا جا چکا ہے کہ پارٹی سربراہ ہی ہدایت دیتا ہے اراکین کے لیے کہ انہوں نے ووٹ دینا ہے یا ووٹ نہیں دینا. تو عائشہ اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے PTI کے جو وکیل ہیں، پرویز الہی کے جو وکیل ہیں، علی ظفر کو یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ تو پھر آپ کی پارٹی کے خلاف جائے گا، آپ کے موکل کے خلاف جائے گا یا پارٹی چیئرمین کے خلاف جائے گا. انہوں نے کہا کہ جی بالکل جائے گا، لیکن یہ آئین کے مطابق ہے یہ فیصلہ. 2 ایسے کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آ گئے ہیں جس میں جو ہے دونوں جگہ یہ ہیلڈ کیا جا چکا ہے کہ پارٹی سربراہ ہی ہدایت دے سکتا ہے اگر کوئی اس کا رکن وہاں سے ڈیفیکشن کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، یا پارٹی لائنز کی ڈیفیکشن کرتا ہے یا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے. آج بھی سماعت جاری ہے اس حوالے سے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں تک معاملہ جاتا ہے. اب جو ہے آگے بڑھتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی بڑی گونج ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو دبئی روانہ ہو گئے ہیں یا دبئی بھاگ گئے ہیں. اس حوالے سے 2 دن سے یہ خبریں ہیں میڈیا میں کہ اچانک وہ دبئی بھاگ گئے ہیں یا دبئی روانہ ہو گئے ہیں. اس حوالے سے بڑی خبر یہ ہے، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی دبئی میں موجود ہیں اور ایک ملک کی ایک اہم ترین شخصیت بھی دبئی میں موجود ہے، اور وہاں پہ ان کی آصف علی زرداری اور اہم شخصیت کی ملاقات
ہوئی ہے، اور اس میں جو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کوٹڈ اور انکوٹڈ کہ آصف علی زرداری کو جنرل الیکشن کے انعقاد کے لیے راضی کیا جا رہا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری اب تک جنرل الیکشن کے اوپر راضی نہیں ہو رہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے 2023 میں ہی الیکشن کرائیں گے، یہ حکومت جو ہے مدت پوری کرے گی، سندھ حکومت جو ہے مدت پوری کرے گی، وہ سندھ اسمبلی توڑنے کو تیار نہیں ہے، سندھ حکومت توڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور مبینہ طور پر آپ نے دیکھا کہ چودھری شجاعت کی جانب سے جو خط لکھا گیا ڈپٹی اسپیکر کو، وہ اس میں بھی آصف علی زرداری کا کلیدی کردار ہے، اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ جا کے کہ عمران خان کے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے سے پہلے میں نے نواز شریف سے مل کے راضی کر کے نواز شریف کو پرویز الہی کو جو ہے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے، لیکن راتوں رات جو ہے ہم نے مٹھائی بھی کھا لی، دعائے خیر بھی ہو گئی، اس کے بعد صبح بنی گالہ میں پرویز الہی گئے اور معاملہ بدل گیا۔ تو آصف علی زرداری نے چودھری شجاعت کو اپنا احسان یاد دلایا، اور چودھری شجاعت نے کہا آپ کا احسان اور ہم آپ کا احسان اس طرح اتاریں گے، اور چودھری شجاعت کی یہ بات بھی آئی کہ وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کا وزیر اعلیٰ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے وہ جو ہے وہ پرویز الہی کو اس موقع پہ سپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاملے اور ملک میں بہت زیادہ یہ گونج ہے، یہ مطالبہ ہے خاص کر کے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور مقتدر حلقوں میں بھی اس پہ غور و خوض جاری و ساری ہے۔ اہم حلقے بھی اس بات پہ غور و خوض کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کیوس سے نکالنے کے لیے، اس ناگفتہ صورتحال سے نکالنے کے لیے، اس غیر یقینی کی صورتحال سے نکالنے کے لیے کیا فریش الیکشن ہی اس کا حل ہے، کیا فریش الیکشن ہی ہونا چاہیے؟ تو اکتوبر نومبر میں شاید اس بات پہ جو ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اکتوبر نومبر کے لیے الیکشن اناؤنس ہو جائے اور اکتوبر نومبر میں الیکشن کرا دیا جائے۔ جی بالکل، اور یہ باتیں بھی سامنے آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سافٹ انٹرونشن یعنی کہ نرم مداخلت کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھا کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے، اور جو ہے وہ الیکشن کی راہ ہموار کی جائے، فریش الیکشن جو ہے ملک پاکستان میں کیا جائے، تاکہ ملک پاکستان کی جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، جو ایک غیر یقینی کی فضا ہے، جو کیوس ڈیولپ ہو گیا ہے، جو کرٹیکل سچویشن آ گئی ملک پاکستان میں، اس کو ختم کیا جائے اور عوام کو جو ہے اس ناگفتہ صورتحال سے باہر نکالا جائے۔ کیونکہ آج پورے میڈیا، ہر طرف میڈیا چینلز میں نہ ہی بارش کی بات ہو رہی ہے، نہ ہی سیلاب کی بات ہو رہی ہے، نہ ہی طوفان کی بات ہو رہی ہے، نہ ہی عوام کی بات ہو رہی ہے، نہ ہی عوام کی تکالیف کی بات ہو رہی ہے، بلکہ صرف اور صرف بات ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ میں جو آرٹیکل 63 ہے کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے، جو سماعت ہو رہی ہے، اس کے ایک ایک کمنٹس پہ بھی بریکنگ نیوز بتائی جا رہی ہے میڈیا پہ۔ تو یہ بھی ایک قوم یہ سوال کرتی ہے، عوام یہ سوال کرتی ہے، کیا یہ پوری قوم کا ایشو ہے؟ کیا یہ پوری قوم کا جو ہے وہ مسئلہ ہے؟ کیا یہ پوری قوم جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ فکر مند ہے؟ تو میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا پازیٹیو رول پلے کرے اور تمام خبروں کو جو ہے وہ میڈیا میں خاص کر کے جگہ دے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی میں 2 دن میں پھر طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، اور طوفانی بارشوں نے آپ دیکھا کہ کراچی میں پھر ایک دفعہ سے سیلاب کی صورتحال آ گئی، ساری سڑکیں جو ہے پانی پانی ہو گئی، ساری گلی محلے پانی پانی ہو گئے، چاروں طرف پورے شہر کراچی میں پانی ہی پانی تھا۔ لیکن ہمیں 2 دن پہلے وزیر اعلیٰ اور ان کے خاص وزراء، وزیر اعلیٰ سندھ اور سندھ کے خاص وزراء ہمیں نظر آئے سڑکوں کے اوپر، کچھ نے جو ہے مین ہول دیکھا، کچھ نے گٹر دیکھا، فوٹو سیشن کرایا اور وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہاں، مین سڑکوں پہ جو ہے، جو بڑی سڑکیں ہیں، اس پہ پانی کی نکاسی کرنے پہ توجہ دی گئی، لیکن جو گلی محلوں کا جو حال ہے، کراچی کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ پانی نہ کھڑا ہو، چاہے وہ ڈیفینس ہو، چاہے وہ گلشن ہو، چاہے وہ طارق روڈ ہو، چاہے وہ PCHS ہو، چاہے وہ آئی چندری گڑھ روڈ ہو، چاہے وہ MT خان روڈ ہو، چاہے وہ گلستان جوہر ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ ناظم آباد ہو، چاہے وہ نارتھ ناظم آباد ہو، چاہے وہ بلدیہ ٹاؤن ہو، چاہے وہ ہب ہو، چاہے وہ اورنگی ٹاؤن ہو، مومن آباد ہو، پیر آباد ہو، سرجانی ٹاؤن ہو، خدا کی بستی ہو، نیو کراچی ہو، نارتھ کراچی ہو، کورنگی ہو، لانڈی ہو، ملیر ہو، یعنی کہ کراچی کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ پانی نہ ہو، لیکن وہاں پہ سندھ حکومت کی جانب سے اب تک پانی کھڑا ہوا ہے، پانی نکاسی کے انتظامات نہیں کیے گئے، صرف اور صرف ایڈمنسٹریٹر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ اور وزراء کی جانب سے فوٹو سیشن کرایا گیا ہے۔ ہاں، موقع پہ کون نظر آیا؟ MQM کے کنوینر خالد مقبول کی صدیقی کی ہدایت پہ ڈپٹی کنوینرز وسیم اختر صاحب، وفاقی وزراء امین الحق، فیصل سبزواری، رابطہ کمیٹی کے اراکین، MQM کے MNA MPS، MQM کے شعبہ جات کے اراکین، MQM کے نامزد UC چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر فیلڈ میں نظر آئے، ہم نے دیکھا بھی، اور وہ عوام کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہوئے بھی نظر آئے، عوام کو ریسکیو کرتے ہوئے نظر آئے بے اختیار ہونے کے باوجود۔ لیکن
کیونکہ یہ شہر اپنا ہے اور کام تو اپنے ہی آتے ہیں، اور اپنوں کا کام ہے، بے اختیار ہیں ضرور ہیں لیکن اپنے ہیں، اپنوں کی مدد کے لیے اپنے ہی آتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایم کیو ایم کی پوری قیادت بارش میں موجود تھی، سڑکوں پہ موجود تھی، پانی میں موجود تھی اور عوام کی ریسکیو کے لیے، ریلیف کے لیے کام کر رہی تھی۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ چند روز پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی میں ہونے والے 24 جولائی کو بلدیاتی انتخابات اور 27 جولائی کو این 245 کا ضمنی الیکشن جو ہونے جا رہا تھا اس کو ملتوی کر دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی تھی کہ 23 جولائی سے لے کے 26 جولائی تک شہر کراچی میں شدید بارشیں ہونی ہیں، جو کہ بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور 24 جولائی اور 25 جولائی کو جو شہر کراچی میں جو بارش ہوئی ہے اس سے طوفانی بارش ہوئی ہے، اس سے سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ اور دوسرا محرم الحرام کے احترام کی وجہ سے، تقدس کی وجہ سے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محکمہ موسمیات سے بھی رپورٹس لیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان صوبائی سندھ سے بھی رپورٹس لیں، دیگر اداروں سے بھی رپورٹس لیں، اور اس بنیاد پہ 24 جولائی کو ہونے والا بلدیاتی الیکشن کراچی حیدرآباد میں وہ ملتوی کیا گیا، اور این 245 کا ضمنی الیکشن کراچی جو کہ عامر لیاقت مرحوم کی وفات کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کو بھی ملتوی کیا گیا۔ اور اب ان کی جو نئی ڈیٹس آئی ہیں وہ 21 اگست آئی ہے اور 28 اگست آئی ہے۔ اس میں جو ہے ایم کیو ایم نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ یہاں پہ ڈیلیمیٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی، جس کی پٹیشن جو ہے آج سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، آج بھی اس پہ سماعت ہوئی ہے، اور اس میں اب جو ہے 4 اگست کی ڈیٹ دے دی گئی ہے۔ سندھ حکومت میں اس میں 2 ہفتے مانگے تھے جواب داخل کرنے کے لیے، لیکن ان کو کہا گیا ہے 4 اگست تک آپ اپنا جواب داخل کر دیں۔ اس حوالے سے دیگر سیاسی جماعتوں نے اور خاص کر کے جماعت اسلامی نے بہت زیادہ اعتراض کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان پر، تنقید کا انہیں نشانہ بھی بنایا کہ یہ جو آپ نے الیکشن ملتوی کیا ہے وہ غلط کیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پورے شہر کراچی میں جماعت اسلامی اس طرح مہم چلا رہی ہے، اور حافظ نعیم رحمان صاحب جو کہ جماعت اسلامی کراچی کے صدر بھی ہیں، ان کی اتنے بڑے بڑے پینا فلیکس، بڑی بڑی تصاویر، سوشل میڈیا برا بھرا ہوا ہے ان کے حوالے سے، اور کہ بس وہ ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے یا ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آئندہ کراچی کے میئر آپ ہی ہیں، انہیں شاید ہینٹ دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اتنی زبردست قسم کی مہم چلائی ہے جس پہ کروڑوں اربوں روپے لگ گئے ہیں۔ اب یہ سوال بنتا ہے شہر کراچی کے لوگوں کا، شہر کراچی کے عوام کا، کہ آخر جماعت اسلامی کے پاس اتنا فنڈ کہاں سے آ گیا؟ یہ جو ایم کیو ایم پہ جو پابندی لگی ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ وہ نہ زکوٰۃ کر سکتے ہیں، نہ فطرہ لے سکتے ہیں، نہ ہی قربانی کی کھالیں جمع کر سکتے ہیں، کیا اس کا فائدہ جو ہے جماعت اسلامی کو دیا گیا انڈائریکٹلی؟ کیا سارے پورے شہر کراچی کی جو اربوں روپے کی کھالیں جمع ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی اس کی بینیفیشری ہے؟ جو زکوٰۃ خیرات کی پابندی ایم کیو ایم پہ لگی ہوئی، کیا اس کی بینیفیشری جماعت اسلامی ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ کراچی میں میڈیا پہ جو مہم چل رہی ہے جماعت اسلامی، خاص کر کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی، اس پہ کروڑوں اربوں روپے لگ چکے ہیں، کیا کوئی ادارہ اس پہ جو ہے وہ تحقیقات کرے گا؟ کیا کوئی آڈٹ ہوگا کہ جماعت اسلامی اتنا پیسہ کہاں سے لا رہی ہے اور اتنا پیسہ کہاں سے لگا رہی ہے؟ اسی حوالے سے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ان بلدیاتی الیکشن کو اور این 245 کا الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے جماعت اسلامی کے نامزد چیئرمینز کوئی 35 سے 40 چیئرمین جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مختلف درخواستیں بھیج چکے تھے کہ جی الیکشن کو ملتوی کیا جائے، لیکن یہ منافقت ہے کہ سب سے زیادہ مطالبہ بھی انہوں نے کیا الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے، اور جب الیکشن ملتوی ہو گیا بارشوں کی وجہ سے اور محرم الحرام کی وجہ سے، تو آج جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ غلط اقدام کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس میں سندھ حکومت کی بھی یہ رائے شامل تھی، اور سلیکٹ کمیٹی جو سندھ حکومت کی وہ ہائی کورٹ میں بھی اپنا یہ تحریری جواب جمع کرا چکی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس مکمل نہیں ہوتا، اور جو ایم کیو ایم کی جو تجاویز ہیں جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں جس میں امینڈمنٹ کرنا ہے تاکہ آرٹیکل 140 کے تحت، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے اس کی روشنی میں با اختیار بنایا جائے لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کو، تو سلیکٹ کمیٹی نے اور سندھ حکومت نے بھی کہا تھا کہ اگر ملتوی کر دیا جائے 3 مہینے کے لیے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے انتخابات ملتوی ہوئے۔ لیکن جماعت اسلامی کا جو منافقانہ کردار سامنے آیا ہے وہ ہم سب کے لیے سامنے ہے۔ اسی حوالے سے جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے میرا جب یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے اس وقت جو ہے وہ 4 بج رہے ہیں شام کے، تو سپریم کورٹ اپنا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے آرٹیکل 63(1) کی تشریح کے حوالے سے آج شام 5:45 بجے سنائے گی۔ یہ ابھی میڈیا خبر دے رہا ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آخر میں چند اشعار جو میں ناظرین کے گوش گزار کر دوں۔ آندھیاں لپکنے سے بجلیاں چمکنے سے، کاش تم سمجھ سکتے جو رتوں کے تیور ہیں۔
آندھیاں لپکنے سے، بجلیاں چمکنے سے، کاش تم سمجھ سکتے جو رتوں کے تیور ہیں۔ موسموں کی سازش سے کس کو باخبر کیجیے، موسموں کی سازش سے کس کو باخبر کیجیے۔ اب ہمارے شہروں میں سارے لوگ پتھر ہیں۔ جرات بیاں میری مجھ سے چھین لے یارب، جرات بیاں مجھ سے میری چھین لے یارب، جن سے مخاطب ہوں بے حسی کے پیکر ہیں۔ جرات بیاں مجھ سے چھین لے میری یارب، جن سے مخاطب ہوں بے حسی کے پیکر ہیں۔ دشمنوں سے یہ کہہ دو زحمت عداوت کیوں، دشمنوں سے یہ کہہ دو زحمت عداوت کیوں، ہم میں میر صادق ہیں، ہم میں میر جعفر ہیں۔ دشمنوں سے یہ کہہ دو زحمت عداوت کیوں، ہم میں ہی میر صادق ہیں، ہم میں ہی میر جعفر ہیں۔ جو قصیدہ لکھتے ہیں روز چڑھتے سورج کا، جو قصیدہ لکھتے ہیں روز چڑھتے سورج کا، حیف و بزم خود آج کے سخنور ہیں۔ جو قصیدہ لکھتے ہیں روز چڑھتے سورج کا، حیف و بزم خود آج سخنور ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے سلمان مجاہد بلوچ کو اجازت دیجیے۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے اور واچ بھی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔